खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आज आयद कर दी गई। अब केस का अगली तारीख केस की 27 अक्टूबर है। इसके बाद बाकायदा ट्रायल का आगाज़ होगा और गवाहान पेश किए जाएंगे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और उसके बाद केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच सकता है। सवाल ये नहीं है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को काबीना की मंजूरी या उसकी मंजूरी के बगैर पब्लिक क्यों किया। सवाल ये है कि इस साइफर को कि जो एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट था उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, गैर मुतालिका लोगों के हाथ में दिया, और उस सियासी इस्तेमाल करने की वजह ये थी कि वो अपनी हुकूमत बचाना चाहते थे और पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी ताकत के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की, सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए। ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है और जब साइफर केस की तफसीलात आएंगी और ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो उससे वाज़े होगा कि इसमें कौन कौन मुलव्विस था और किस तरीके से ये काम किया गया। इसमें साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका भी एक बयान हल्फी सामने आ चुका है कि जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा गया था, हिदायत दी गई थी कि इसको अपने मतलब का बना के पेश किया जाए ताकि इससे हम सियासी फ़ायदा हासिल कर सकें, और उस वक्त की अपोजिशन ने जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है उसके खिलाफ हम फैसला दे सकें। यह भी हमें याद होगा कि उसी साइफर को बुनियाद बना के तहरीक अदम एतमाद को एक गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद कर दिया था उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने। लेकिन उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस सुना और उन्होंने ना सिर्फ इसको गैर आइनी करार दिया बल्कि बदनीयती भी करार दिया। ये तारीख और रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके साथ आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आया जिसमें सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल्स को कालादम करार दिया। अब ये देखना है कि 9 मई में जो लोग मुलव्विस थे उनका ट्रायल कैसे होगा सिविलियन अदालतों में, हुकूमत इसमें अपील में जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है सामने कि सिविलियन कोर्ट्स में जब भी ट्रायल चलते हैं तो उसमें बहुत वक्त सर्फ होता है, और इस केस में तो लातादाद विटनेसेस हैं प्रोसिक्यूशन के, वो किस तरीके से आएंगे, अपना केस पेश करेंगे और उसके बाद डिफेंस के पास भी एक मौका होगा, तो न जाने कितना इसमें अरसा लग जाए। 9 मई का वाक़या ऐसा वाक़या है पाकिस्तान की तारीख में जिसमें यकीनन जो बेगुनाह हैं उनको सज़ा यकीनन नहीं मिलनी चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको फौरी तौर पर करार वाकई सज़ा देने का हर पाकिस्तानी, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का मुतालबा है। आज निगरान वज़ीर आज़म साहब ने भी एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने चीन के दौरे पर तफसीली इज़हार ख़याल किया, और ख़ास तौर पे चीन के साथ जो पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं उनको असर नौ बयान भी किया, और उसके साथ साथ चीनी सदर का जो 8 निकाती एजेंडा है उस पर भी रोशनी डाली, और पाकिस्तान के साथ जो तकरीबन 20 नए मुआहदे हुए हैं उन पर भी तफसीली इज़हार ख़याल किया। और जो सियासी बात उन्होंने की वो ये कि उन्होंने कहा कि उनको इस चीज़ की कभी उम्मीद है, इम्कान है कि इलेक्शन की तारीख जल्दी आ जाएगी, और वो नहीं चाहते कि कोई भी सियासी जमात बाहर रहे। इन पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं साकिब बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब आपका। मौलवी महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में डॉक्टर निसार चीमा साहब और बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। साकिब बशीर साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो साइफर की अगर बात करें कि फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, 27 को अगली पेशी है, यानी कि तारीख समात है इस केस की। ये केस किस नौइयत का है? क्या ये ओपन एंड शट केस नहीं है? आपके जो सबसे यानी कि जो प्राइमरी जो विटनेसेस हैं प्रोसिक्यूशन के वो भी सामने हैं, केस भी वाज़े है, इसमें मतलब देर लगेगी, जल्दी फैसला होगा, क्या होगा? इस केस में एक तो 28 गवाह हैं और 27 अक्टूबर से इस्तगासा के गवाह, जी इस्तगासा के जो प्रोसिक्यूशन के जो गवाह हैं वो 28 हैं और 27 अक्टूबर से पहली समाअत होनी है, और हर गवाह का बयान उस पे जेरा, तो टाइम जो है वो इसमें लगता है। दूसरा आपने पूछा कि ये केस कितना जो है मजबूत है। वैसे तो जो 164 का बयान है आज़म खान उनका और जो असद मजीद हैं उनका बयान, जो मेन इसमें जो सारा किरदार है जिनका, जो साइफर वहाँ से जो मुलाकात हुई थी उनकी, तो उनके जो बयानात हैं वो काफ़ी जो चेयरमैन PTI हैं उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं आगे चलकर, क्योंकि इनके बयानात दोबारा होंगे, इन पे जरा भी होगी। अगर तो प्रोसिक्यूशन ने जो लिए हैं स्टेटमेंट्स, 27 लोगों की स्टेटमेंट्स हैं, 28वें जो है वो तफ्तीशी अफसर हैं, तो 27 के 27 लोगों ने जो बयानात प्रोसिक्यूशन जो FIA को दिए हैं सेम इसी तरह वो कोर्ट में भी दे दें और उसके बाद उसको डिफेंड भी कर लें,
تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر یقینی طور پر یہ بہت مضبوط کیس ہے اور اس میں عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اچھا اس میں 2-3 چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پہ سائفر کو اپنے پاس رکھا, آپ نے جو ہے وہ سائفر کو غیر متعلقہ لوگوں کو دیا, سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا, اس کی بنیاد پر تعلقات خراب ہوئے آپ کے, یا آپ نے جو بھی اس پہ کیا, قومی اسمبلی کو آپ نے تحلیل کر دیا جس کو سپریم کورٹ نے بعد میں بحال کیا. اس میں سب سے خطرناک بات کیا ہے تحریک انصاف کے سربراہ کے لیے اور شاہ محمود کے لیے؟ اس میں سب سے خطرناک بات جو چلان میں لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت یہ سائفر کی ایپیسوڈ ہوئی, جلسے میں لہرایا گیا اور اس کے بعد اس کو پولیٹیکلی استعمال کیا گیا, امریکہ پہ خاص طور پر الزام لگایا گیا, تو اس کے بعد جو اس سے قبل یہ خبر پہلے نہیں باہر آئی تھی کہ امریکنز نے باقاعدہ طور پر وزارت خارجہ سے رابطہ کیا تھا, تو انہوں نے جو سائفر کا حصہ بنا دی گئی ہے یہ جو رابطہ جو ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو امریکہ کی طرف سے رابطہ کیا گیا کہ وہ جو کاغذ لہرایا گیا ہے ایک تو وہ ہمیں دیں, اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, اور دوسرا انہوں نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا تھا. تو جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ریلیشن ہے اس پر یہ اثر انداز ہوا, ایک تو یہ ہے, اور دوسرا اس میں جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 9 اور 5 ہیں, 2 سیکشنز لگی ہوئی ہیں, اس میں جو خطرناک جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے دشمن ملک ہیں یا دوسرے ممالک جو آپ کے اگینسٹ ہیں, انہوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف جہاں پہ اس کو استعمال کیا, تو اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ آئے گا کہ جو اس کو مس یوز کیا گیا, سائفر کو مس یوز جو کیا گیا. بیرسٹر عامر حسن صاحب نے بھی میں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. بیرسٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. محمود مولوی صاحب, ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کے پاس وہ مطلوبہ سپورٹ نہیں ہے ان کوارٹرز کی اور اپوزیشن شاید اس میں مضبوط ہوتی جا رہی ہے, تو انہوں نے مختلف نام لینے شروع کر دیے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. جب عدم اعتماد آئی تو پھر سائفر لہرا دیا, حکومت گئی تو 9 مئی ہو گیا. مطلب یہ ایک واقعات کا تسلسل ہے کہ جس سے پاکستان کو, پاکستان کی ریاست کو, اداروں کو نقصان پہنچا. آپ لوگ جو ان کے ساتھ موجود تھے اس وقت اور بعد میں آپ نے پارٹی کو چھوڑا, تو آپ لوگ محسوس نہیں کر رہے تھے یہ حالات و واقعات کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں محسوس سب لوگ کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ جس سمت میں پارٹی جا رہی ہے وہ نہ پارٹی کے لیے اچھا تھا اور نہ ہی اس ملک کے لیے. لوگوں نے بہت سارے جو پارٹی کے میں کہوں گا سمجھدار اور عمر مطلب تجربے کار سیاستدان تھے, انہوں نے سب نے کہا کہ جی اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. مگر بدقسمتی, جیسے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی پارٹی میں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. جہاں ڈیموکریسی نہیں ہوتی تو وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے. تو وہ ون مین شو تھا, تو وہ جو کرے, سیاہ کرے یا سفید کرے, اس کو سب کو ایکسیپٹ کرنا تھا. اگزامپل میں دوں گا کہ جب اسمبلی سے انہوں نے کہا کہ جی ہم باہر جائیں گے, تو 85% لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی اوبیسلی ہمیں اگر چیک میٹ ہوا ہے, اور انہوں نے ایم کیو ایم کو وڈرا کر کے پل آؤٹ کیا ایم کیو ایم نے, تو ہماری حکومت گئی تو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اینڈ وی شوڈ سٹ ان دی اپوزیشن. اس کو بھی نہیں مانا گیا. اس کے بعد جب کے پی کے کی گورنمنٹ توڑنی تھی, 95% لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی خدا کے واسطے ہم کے پی کے کی حکومت کو ڈیزالو نہ کریں. مگر اگین اٹس اے ون مین شو. تو دیکھیں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی اور ڈیسیشن ایک آدمی لے گا تو پھر یہی حشر ہوگا. اور دوسری چیز, جب وہ فوج کے خلاف دیکھیں نا, لوگوں کو سلو پوائزن کر رہے تھے اور بھڑکا رہے تھے کہ جی ہمیں فوج کے خلاف جانا چاہیے, فوج یہ کرے. میرا سب سے کہنا یہ ہے کہ جب تک اقتدار میں ہوتے ہیں تو فوج سے اچھا کوئی نہیں ہوتا, اسٹیبلشمنٹ سے اچھا کوئی نہیں ہوتا. جہاں اقتدار سے اترتے ہیں تو وہ فوج کو بھی برا بلا کہتے ہیں, اقتدار اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا بلا کہتے ہیں. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. دیکھیں فوج اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. فوج کو ڈیمیج کر کے ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اپنے دشمن کو موقع دیں گے کہ جی ہمیں آ کے مزید ڈیمیج کرے. اور ہمیشہ سے وہ یہ کہتے رہے. دیکھیں ہم جو آئے تھے, ہم ہمیشہ جو میں کہوں گا جب پی ٹی آئی آئی تھی وہ فوج کے سپورٹ سے ہی آئی تھی. اس میں کوئی دو رائے میرے خیال سے آج پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے اگری کریں گے. ان کی سپورٹ ڈیفینیٹلی تھی, اور اگر ان کی سپورٹ نہیں ہوتی تو گورنمنٹ نہیں بنتی.
جب انہوں نے سپورٹ کیا ان کو، انہوں نے جو ہے ہر چیز مہیا کی ہے. اب چیزیں یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا بہت سارے شخصیت پاور چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ ہمارے یہاں کلچرل بدقسمتی ہے کہ وہ پاور ہنگری ہو جاتے اچھا ہیں. ایک سوال پوچھوں آپ سے محمود مولوی صاحب، ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے تھے، یعنی کہ تحریک انصاف اقتدار میں آئی تھی، آپ لوگ ساتھ تھے اس وقت، اور آپ سب جمہوریت پسند لوگ ہیں، عوامی لوگ ہیں، الیکشن لڑ کے آتے ہیں اور جمہوری اقدار پر یقین رکھتے ہیں. تو جب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا کام تھا؟ پھر اگر تقریریں ہوتی تھیں، جمہوریت کا درس پڑھایا جاتا تھا، بات کی جاتی تھی، اس وقت پھر ہم کیا اندازہ کریں کہ سارے کے سارے آپ لوگ جو اس جماعت میں شامل تھے وہ پوری قوم کو گمراہ کر رہے تھے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میں خود کہہ رہا ہوں نا آپ سے، ڈیموکریسی کہاں ہے؟ کون سی پارٹیاں ہیں جو فوج کے سپورٹ سے حکومت میں نہیں آئی ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دیں. ہر دور میں کوئی نہ کوئی فوج کے سپورٹ سے آیا ہے. ابھی آپ کے نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے فوج کی جو سپورٹ ہوئی تو جو ہے تو بے نظیر صاحبہ کے خلاف یہ آئے تھے. دیکھیں اگر سپورٹ نہیں ہوگی تو یہ میں آپ کو یہ فیکٹس ہے، ایک ریالٹی ہے. لیٹس فیس اٹ. دیکھیں اب آپ مجھے کہیں کہ پینٹاگون کے سپورٹ کے بغیر، دیکھیں پینٹاگون کا سپورٹ ہوتا ہے یا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کرے گا اور سب کو آزاد چھوڑ دے گا تو ایسے تو چلے گا نہیں. کم سے کم ہم تو تھرڈ ورلڈ میں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ چیک اینڈ بیلنسز تھے اور چیک اینڈ بیلنسز. ایک سوال سر اور، نثار چیمہ صاحب نے بھی میں جوائن کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما. چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. محمود مولوی صاحب ایک مختصر سوال پھر آگے بڑھتا ہوں. آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو سائفر کا ڈرامہ رچایا گیا اس پر کیا قرار واقعی سزا ملنی چاہیے انہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر بڑے دل کے صاف تھے، ذہن کے صاف تھے کہ وہ ٹھیک یہ بات کریں اور واقعی وہ سمجھتے تھے سارے لوگ کہ یہ سائفر جو ہے واقعی باقاعدہ ایک سازش ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، سائفر جو ہے نا پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے بدقسمتی سے بہت سے سیاستدان جو ہے وہ ایک کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ معذرت سے بعض وقت ریلیجن کا سہارا لیتے ہیں، جو کہ میں کہوں گا کچھ لوگ یہ چیزیں ہوتی ہے کہ کچھ وقت جو ہے وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہم جو ہے نا کہیں نہ دیکھیے بدقسمتی یہ کہ عوام جو ہے کو سمجھ بوجھ ہونا چاہیے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں. دیکھیں ہم جب جو بھی پولیٹیشین ہوتا ہے جب وہ اسٹیج پہ آتا ہے، جو وہ اسٹیج پہ کہتا ہے اس میں سے 70% چیزیں حقیقت نہیں ہوتی. میں آپ کو عام چیز بتا دوں، کہتے ہیں 5 لاکھ کا جلسہ تھا. دیکھیں سب کو پتا ہے کہ دیکھیں اس پہ 50,000 60,000 لوگ تھے. ہم نے کہا 5 لاکھ کا جلسہ ہے، اس کو میڈیا بھی کہتے ہیں لاکھوں کا جلسہ ہے. اور جب آپ 5 لاکھ اور لاکھ کی بات کرتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ جی پرسنٹیج وائز دیکھیں 0.5% بھی نہیں ہوا. کراچی کی پاپولیشن 3.5 کروڑ کی ہے، اگر اس کا 0.5% لیں گے تو 1 لاکھ میرے خیال سے 50,000 ہوتا ہے. ٹھیک، میں آتا ہوں واپس آپ کی جانب دوبارہ. محمود صاحب میں واپس آتا ہوں. بیرسٹر عامر حسن صاحب، سائفر کیس پہ فرد جرم آج عائد ہوئی اور اب اس کی باقاعدہ سماعت 27 تاریخ سے شروع ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست دانوں کو کیا زیب دیتا ہے کہ اس قسم کے نازک ریاستی امور کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں؟ جی اسی کے لیے یہ جو اوتھ ہوتا ہے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے کہ جو بھی سیاستدان اگر ذمہ دار عہدے کے اوپر بیٹھے گا، بھلے وہ کیبنٹ کا ممبر ہو یا بھلے وہ کیبنٹ کی سربراہی کرے ایز پرائم منسٹر، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور دوسرے بھی لوگ جو حکومتی عہدوں پہ آتے ہیں کہ اگر انہیں ملک کے ایسے معاملات کا اور سیکرٹ چیزوں کا پتہ چلے گا تو وہ ان کی حفاظت کرے گا. اور یہی حلف کا پورا خدا کو حاضر ناظر جان کے کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی اسے توڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں قانون میں تو اس کی سزا بالکل ہوتی ہے اور ہر ریاست کے اندر ہوتی ہے. سائفر کے اندر جس طرح سے خود انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا سابق وزیر اعظم نے اور ان کے لوگوں نے کہ اس سے مزید کھیلا جائے، اور وہ کھیلے ہیں. 1 سال تک وہ اس سے کھیلتے رہے ہیں. اچھا ان کو تو شاید یہ سیاسی کھیل تھا، لیکن پاکستان کے وقار کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا. پاکستان کے ریاستی اداروں کو دیکھیے کن پہ الزامات لگائے جا رہے تھے. ایک تو چلیں ہمارے دوست ملک نے یہ کیا وہ کیا، پھر بعد میں انہوں نے کہا یہ انہوں نے تو اتنا نہیں کیا جتنا ہمارے اداروں نے خود کیا. تو اس کے بعد جتنے معاملات آگے، میں سمجھتا ہوں کہ اب سائفر
کیونکہ یہ سب جوڈس معاملہ ہے اور آ چکا ہے. خود ان کے پرنسپل سیکرٹری نے 164 کی سٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں وہ, اور دوسرے گواہ بھی تیار ہیں اور ثبوت بھی ان کے سامنے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو سائفر کا معاملہ عدالتوں کے پاس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتیں بہتر طریقے سے اس کا فیصلہ کریں گی. ایک اسے ویسے بھی ایک مثال بھی بنائیں گی کہ کیوں لوگ ایسے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ قانون دانوی میں یہ چیزیں سمجھا دیں کہ وزیر اعظم جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے, کابینہ کو ہیڈ کرتا ہے, کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے کسی بھی وزیر اعظم کے پاس جو ایک منتخب وزیر اعظم ہو کہ وہ اگر چاہے تو کسی بھی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو ڈی کلاسیفائی کر دے, یعنی کوئی بھی خفیہ دستاویز ہے اگر وہ پبلک کرنا چاہے تو کیا وزیر اعظم اپنی ثوابدید پہ یہ کر سکتا ہے قانون کے تحت یا نہیں؟ نہیں دیکھیے جی, اگر تو اسے ڈی کوڈ کر رہے ہیں یا ڈی کلاسیفائی کر رہے ہیں تو کس کام کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر تو ملک کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اپنے سیاسی استعمال کے لیے کر رہے ہیں تو کیسے اسے کیا جائے گا؟ اور یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوتا. ایک بات میں بار بار کہوں گا کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور کبھی بھی یہ معاملات فرد واحد کے اوپر نہیں چھوڑے جاتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے گا. اور جس طرح کیا گیا, چلیں ڈی کوڈیفائی کرنا, ڈی کلاسیفائی کرنا کوئی بات نہیں تھی, ہو گیا, لیکن وہ کیا اس لیے ہوا تھا کہ اسے جلسوں کے اندر یا اسے کسی غیر ملکی صحافیوں تک چلا جائے اور پھر وہ حصہ بنے غیر ملکی کالمز کا, آرٹیکلز کا؟ کیا اس لیے اسے ڈی کوڈیفائی کیا گیا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو استعمال کیا گیا ہے, اب تو یہ عدالت کے سامنے معاملہ ہے. یہ بات شہزاد صاحب, پاکستان کی ریاست میں یہ کوئی شخص پہلی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنے تھے جنہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا, ان کے پاس پاکستان کے سارے راز تھے, لیکن وہ سپریم کورٹ میں جب پھانسی کی سزا انہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے سینے میں راز دفن ہے, میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو پاکستان کے مفادات کے اوپر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کتنی بڑی مثال تھی کہ جب ریاستی ادارہ ہی ان کا جوڈیشل مرڈر کر رہا تھا تب بھی انہوں نے کوئی راز پاکستان کا فاش نہیں کیا. تو ایک ایسا شخص جو کندھوں پہ سوار ہو کے آیا ہو, جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آیا ہو, وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو رکے دے اور پھر وہ ملک کے وقار کا سودا کرے. تو سائفر کے اندر اب یہ چیزیں آ رہی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتیں بہتر طور پہ فیصلہ کریں گی. ہمیشہ کے لیے ایک فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کے ایسے معاملات جو حساس معاملات ہیں ان کا مقام جلسہ نہیں ہوتا, ان کے ذریعے آپ سیاست نہیں کھیل سکتے. سیاست کے لیے آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں, آپ کا پروگرام ہوتا ہے, آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے. سیاست کے لیے ملکی راز نہیں ہوتے, سیاست کے لیے ملکی اداروں کی ساکھ نہیں ہوتی, سیاست کے لیے پارلیمنٹ کے پہ لانتیں نہیں بھیجی جاتی, سیاست کے لیے عدلیہ پہ حملہ نہیں کیا جاتا, سیاست کے لیے فوج کے اشتہارات پہ حملہ نہیں کیا جاتا. سیاست یہ نہیں ہے. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ابھی تو یہ ایک سائفر کا معاملہ آ گیا سامنے, پبلک ہوا, بلکہ خود ہی انہوں نے کر دیا اور اب عدالت میں یہ کیس ہے, سب جوڈس ہے, یقیناً اس کی سماعت ہوگی تو پھر انصاف کی فراہمی ہوگی, ہم امید کرتے ہیں اور یقین ہے بلکہ ہمیں عدالتوں پہ. سوال یہ ہے کہ آپ کیا مطالبہ کریں گے حکومت وقت سے, اور اگر الیکشن کے نتیجے میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی تو اور بھی چیزوں کو دیکھا جائے کہ کیا کوئی اور ایسے قومی راز, کوئی ایسے ڈاکومنٹ تو نہیں تھے کہ جو اس وقت کی حکومت نے اپنی تحویل میں لی اور اس سے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کہ سائفر تو ایک واحد ایک کیس ہے نا, لیکن اگر وہ ایک کام کر سکتے ہیں, ایک ڈاکومنٹ کو لیک کر سکتے ہیں, تو ان سے دیگر ڈاکومنٹ بھی سیو نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے, غرض یہ ہے کہ سائفر کے معاملے میں عمران خان صاحب نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور غلط بیانی سے کام لیا. غلط بیانی بھی ہے اور غیر ذمہ داری بھی. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس انجام کی ذمہ داری, اپنے زوال کی ذمہ داری کبھی امریکہ پہ ڈالی, کبھی فوج پہ ڈالی, کبھی پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ پہ ڈالی. اصل بات یہ ہے کہ ان کے زوال اور ان کے اس انجام کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ ان کے کرتوتوں پہ عائد ہوتی ہے. ان کے کرتوت دراصل ان کے ذمہ دار ہیں ان کے زوال کے. انہیں اپنا احتساب کرنا چاہیے, خود احتسابی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے وہ کیا عوامل تھے, کیا ان کے بلنڈر تھے, کیا غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ اس انجام کو پہنچے. انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, اپنا احتساب کرنا چاہیے. تو بدقسمتی سے یہاں خود احتسابی کا تو کوئی کلچر ہی نہیں ہے, کوئی رواج نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ آئندہ یہ بھی انہیں بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ اعتراف کرنا چاہیے, اپنا حساب کرنا چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ سب کو
تمام سیاستدانوں کو، تمام اداروں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آپ کی حکومت بن گئی تو آپ یہ کہ باقی امور کے بارے میں بھی آپ کی کیا اپروچ ہوگی، تو دیکھیں یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس وقت ملک کے سب سے مقبول رہنما جو ہے وہ نواز شریف ہے. پوری قوم کی زبان پہ ایک ہی نام ہے اور وہ نواز شریف کا ہے. یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ بالکل یہ کہ اٹ از ریٹن آن دا وال کہ آئندہ وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہیں. نواز شریف آ کر کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں اس بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن عین ممکن ہے وہ جتنے فراخ دل ہیں، جتنی ان میں وزاداری ہے، عین ممکن ہے کہ ان کی خواہش ہو کہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا جائے بشمول تحریک انصاف کے سربراہ کے. میں مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو وہ عام لیڈر نہیں ہے، وہ ایک مدبر ہیں. جس طرح نیلسن منڈیلا نے آ کر وہ جو ہے جب اس کو اقتدار ملا تو اس نے عام معافی کا اعلان. لیکن ایک چیمہ صاحب ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے سوال سنیں جنہوں نے قومی جرائم کیے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ انہیں سزا ملنی چاہیے. جنہوں نے قومی اداروں پہ حملے کیے ہیں، حملہ آور پہ ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر میاں نواز شریف جیسا ایک مدبر جو ایک سیاستدان ہے، جو یہ کہ ممکن ہے، مجھے نہیں پتا، نہ میری کبھی ان سے بات ہوئی اس بارے میں، نہ میں ان کے مائنڈ کو اس کو ریڈ کر سکتا ہوں، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ جب وزیر اعظم بنے تو وہ کہیں کہ یہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن کا تقاضا یہ ہے کہ چلے عام معافی کا اعلان کریں. فار دا سیک آف آرگومنٹ ایک سوال ہے چیمہ صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے یا مطلب جن لوگوں نے جن کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی، چاہے 2017 میں یا اس سے پہلے، تو نواز شریف صاحب چاہے وزیر اعظم بن جائیں یا نہ بنیں، وہ ان کے ساتھ تو یہ بات کر سکتے ہیں کہ ان کو انہوں نے معاف کر دیا. لیکن اگر کسی شخص نے ملک کے ریاستی اداروں کو نقصان پہنچایا ہے، پورے ملک میں دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہیں اور اپنے سیاسی یا ذاتی مفاد کے لیے کیے ہیں، تو کیا ایک وزیر اعظم کا یہ استحقاق یا اس کا حق ہوگا کہ ایسے شخص کو بھی معاف کر دے؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے قومی اداروں پہ حملے کیے وہ بالکل مجرم ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. جنہوں نے بھی کوئی جرم کیا ہے، ہمارے یہ باقی ممالک کے تعلقات خراب کیے ہیں، وہ بہت بڑا جرم ہے، قومی جرائم ہیں، ان کی سزائیں جو ہیں وہ بالکل ملنی چاہیے. لیکن اس چیز کو بہت آگے کی یہ بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بہت چھوٹے جرائم ہیں. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سب سے بڑی جو چیز ہے جو ہمارے لیے پوری بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. وہ لوگ جنہوں نے یہ کسی قومی ادارے کی بات نہیں ہے، جنہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، جنہوں نے ان کے اوپر حملے کیے، جنہوں نے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے کیے، جنہوں نے اسلام کے خاتمے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے گھر سے نکال دیا. جب وہ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے کی دیا، وہاں بھی حملہ آور ہوتے رہے بار بار. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ایک فاتح کی حیثیت سے آئے تو چشم فلک سے وہ منظر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ نے درست فرمایا اور درست مثال دی. ایک وقفہ مجھے لینا ہے، وقفے کے بعد ناظرین گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ رہیے گا. دیکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے. ایسے افراد اور ایسوسی ایشن آف پرسنز جن کی سالانہ 6 لاکھ سے زائد تنخواہ یا بزنس انکم، 500 مربع گز پراپرٹی، ویٹنگ ایریا میں 2000 مربع فٹ کا فلیٹ، 1000 سی سی ازائد کی گاڑی، نیشنل ٹیکس نمبر، 5 لاکھ سے زائد سالانہ بجلی کا بل ہو، آج ہی انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروائیں اور ایکٹیو ٹیکس پیڈ ہونے کے فائدے اٹھائیں. ود ہولڈنگ ٹیکس پر اضافی ٹیکس کی چھوٹ. مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں. FBR. امانت ہے. آپ کا ووٹ پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے.
اپنا ووٹ جلد از جلد رجسٹر کروائیں اور پاکستان کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ستاسوټ امانت ته، ستاسوټ د پاکستان د روښانه سباون ضمانت ته. د خپل ووټ زر تر زره رجسټریشن وکړئ، خپل ځان د پاکستان ذمہوار استوګن ثابت کړئ۔ مارکا ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। तव्हांजो वोट हिकु अमानत आहे। तव्हांजो वोट बहितर पाकिस्तान जी ज़मानत आहे। तव्हां पंहिंजो वोट जल्द खां जल्द रजिस्टर करायो, हिकु ज़िमेदार शहरी हुजण जो सबूत ॾियो। شمع ووٹ امانت ہے، پتی ووٹ زود رجسٹر کرانے اور یک ذمہ داریں شہر یہ بھی اگر ثبوت دے۔ دنیا کرکٹ کے چمکتے ستارے، ایک سے بڑھ کر ایک، چیمپئنز بننے کے لیے سر توڑ بازی لگانے کے لیے تیار۔ مقابلہ ہوگا دھماکے دار، وکٹیں گریں گی، چھکے لگیں گے، چوکوں کی ہوگی بھرمار۔ آخر کون بنے گا دنیا کرکٹ کا سلطان؟ آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2023 October 5th until November 19th, live on PTV Sports. خوش آمدید ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اہم فیصلے کی۔ آج سپریم کورٹ نے عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا اور یہ 9 مئی کے حوالے سے کچھ درخواستیں دائر تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جب یہ فیصلہ 4-1 سے آیا۔ 5 رکنی یہ بینچ تھا۔ ثاقب بشیر صاحب، یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ہم کیا سمجھیں کہ جتنے اس وقت فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل چل رہے ہیں، چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہوں یا ادروائز ہوں، وہ سارے کے سارے اب سویلین کورٹس میں ٹرانسفر ہو جائیں گے فوجی عدالتوں سے؟ ابھی تو فیصلہ جو ہے وہ 9 مئی کے 103 جو ملزمان ہیں وہ 9 مئی اور 103 کیس سے یا ملزمان تک یہ محدود ہے فیصلہ؟ نہیں، یہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس میں میرے خیال میں ریزننگ ہوگی۔ ابھی تک بظاہر جو عمل درآمد ہے وہ 103 ملزمان تک ہو سکتا ہے کہ جو ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں، اور کل جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے جواب ہی جمع کرایا گیا تھا کہ ٹرائل شروع ہو گئے ہیں لیکن ٹرائل مشروط ہوں گے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے، تو وہ ججمنٹ آج آ گئی ہے۔ اب 103 جو ٹرائل ہیں یہ اب سارے جو سیولین کورٹس ہیں وہاں پہ، کرمنل کورٹس ہیں فوجداری کے جہاں پہ مقدمات ہوتے ہیں، وہاں پہ منتقل ہو جائیں گے، اور یہ زیادہ تر جن میں جو 7 لگی ہوئی ہے تو راول پنڈی، اسلام آباد کے یہاں کی جو ATC عدالتیں ہیں وہاں پہ، اسی طرح لاہور یا باقی جگہوں پہ، اور ان کی جو کسٹڈی ہے وہ بھی جو ہے وہ سویلینز کو منتقل ہو جائے گی۔ ویسے آج کے فیصلے کے مطابق جو طریقہ کار بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ان تمام کی کسٹڈی متعلقہ جو جگہ ہیں اس کی پولیس کے حوالے ہوں گے، اور پولیس اور جو یہاں پہ اگر ہوں گے تو اڈیالہ جیل، لاہور والے کوٹ لکھپت جیل، اور ان جیلوں میں ہوں گے، اور ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح باقی مقدمات میں ملزمان کو لایا جاتا ہے۔ کہ کچھ کیسز ہوتے ہیں کہ جو بڑے واضح ہوتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کو کئی اس کے خلاف گواہان موجود ہیں کہ جنہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ 9 مئی کے شرپسند جو عناصر ہیں ان کے ساتھ تھا یا وہاں پہ جو ہے تخریب کاری کر رہا تھا، اس پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جب یہ لندن میں یا انگلینڈ میں یہ کارروائی ہوئی تو انہوں نے چند ہفتوں کے اندر یہ فیصلہ کیا، دن رات عدالتوں نے کام کیا، تو ہمارے یہاں یہ اتنا لمبا وقت اور عرصہ کیوں درکار ہوتا ہے؟ اس میں ہمارا جو لا ہے یا جس طرح عدالتوں کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، تو اس میں ایک تو پراسیکیوشن کو پورا ایک لنک اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی بندے نے بھی حملہ کیا ہے تو اس کا پورا لنک اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ وہاں پہ موجود تھا۔ اگر ویڈیو ہے تو اس ویڈیو کا پورا فرینزک ہوگا کہ کیا یہ
نہیں اس میں کتنا عرصہ درکار ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے اور اس کی ویڈیو اس کا ڈاکومنٹ ہے یا کچھ لوگوں نے اس کو یعنی شاہدین وہاں پہ موجود ہیں، تو اس میں کتنا مشکل کام یا لمبا کام ہے یہ؟ اس میں جو تو کیس بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز ہوتے ہیں ان میں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ ٹرائل اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے، ان کے وکلا کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو لنگر آن کر لیں. پھر وہ جو آرٹیکل 10A ہے فیئر ٹرائل کے حوالے سے، تو وہ اپنے وکیل لے آتے ہیں، پھر وکیل جرا کرتے ہیں، جرا میں کچھ ایسے لکوناز کچھ چیزیں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے وہ سزا ہو. تو جو آپ نے بات کی کہ اس میں اگر بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز بھی کچھ ہوں گے تو کچھ ایسے ہوں گے کہ رول کام ہے تو مرج ہو جاتا ہے. پھر اس میں بہت زیادہ گواہ ہوتے ہیں پروسیکیوشن کی، ان کیسز میں بھی پروسیکیوشن کی گواہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو پھر ایک ایک گواہ کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور سٹیٹمنٹ پہ پھر جرا ہوتی ہے. جرا میں بھی وکیل جو ہے ٹرائل میں کہتا ہے جی میں اپنے ٹائم لوں گا، 2-3 گھنٹے ایک اس پہ جرا کرتے ہیں. ایک شخص ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ کرنل شیر خان شہید کے مجسمے کی بے حرمتی کرتا ہوا اور اس کے بعد اس کا کنفیشن بھی آیا ٹی وی پہ کہ جی میں نے یہ کیا اور میں بڑا معذرت خواہ ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی. اب اس شخص کے بارے میں آپ کیا کریں گے کہ اگر وہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے ایک جرم کیا ہے؟ اصل میں ہمارا لا جو ہے یہاں پہ بھی پھر وہ یہی کہتا ہے کہ کورٹ کے سامنے جا کے اگر وہ بندہ یہ کہہ دے کہ وہ جو سٹیٹمنٹ ٹی وی پہ دلوائی گئی تھی یا میری لکھی گئی ہے پولیس کی کسٹڈی میں وہ پریشر میں تھی، تو وہ عدالت کہتی ہے جی بالکل یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا دیں اب نئی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دیں، تو اس لیے پھر معاملہ لنگران ہو جاتا ہے. ویری رائٹ. بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ اس پہ کیا اظہار خیال کریں گے کہ اب یہ فیصلہ آیا ہے اس پہ فیئر کامنٹ کیا جا سکتا ہے؟ اول تو پاکستان میں مطلب اس قسم کے یا کوئی سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا. اگر کیس تیزی سے چلے یا کسی اور نوعیت سے اس کو آگے لے جایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے یا کسی ایک جماعت یا کسی ایک انڈیویجول کو کارنر کیا جا رہا ہے. تو یہ تو بڑے ایک عجیب سے پیراڈاکس میں ہم پھنسے ہوتے ہیں ہر وقت. بیرسٹر صاحب. جی بالکل یہی بات ہے. اگر آپ کا عدالتوں کے اوپر اعتماد ہو، اور یہ اعتماد عدالتیں اپنے فیصلوں کے ذریعے پیدا کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف سے آنے والے فیصلے خوش آئند ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آج کے فیصلے پر بھی سر تسلیم خم کرتی ہے، اسے مانتی ہے اور اس پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر 9 مئی کو ایک سوال پیدا ہوا ہے، اور وہ سوال بڑا بنیادی سوال ہے. کیا پاکستان کے کسی آئینی ادارے کے اوپر یا پاکستان کے کسی دفاعی ادارے کے اوپر اگر حملہ ہو تو کیا وہ ریاست کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ اور اگر سپریم کورٹ پہ اگر حملہ ہو یا عدالتوں پہ حملہ ہو تو عدالتیں جتنی سینسٹیو ہوتی ہیں یا جس سینسٹیوٹی سے اس معاملے کو دیکھتی ہیں، کیا عدالتیں اس سینسٹیوٹی سے 9 مئی والے واقعات کو دیکھ رہی ہیں یا دیکھیں گی؟ ٹھیک ہے، کسی سویلین کا بالکل نہیں ہونا چاہیے فوجی عدالتوں کے اندر مقدمہ، لیکن کیا پھر عام عدالتوں کو اس معاملے کے اوپر اسی طرح سے عمل درآمد کروانا چاہیے جیسا کہ لوگ چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ معاملہ آپ کی دفاع کے استعارے کے اوپر کھڑا ہے کہ اگر کوئی شخص، کیونکہ آپ کے دفاع کے اوپر اور دفاعی اداروں کے اوپر کوئی بھی دوست حملہ آور نہیں ہو سکتا، کوئی بھی وطن پرست حملہ آور نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایسے اذہان یا ایسے فساد کے مارے لوگ اگر انہوں نے یہ عمل کیا ہے تو اس پہ سوال سن لیں، کیا پیپلز پارٹی بحیثیت جماعت اس فیصلے کو ویلکم کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ جی میں نے تو کہہ دیا، ہم عدالتی فیصلوں کو تو ہمیشہ ان کا احترام کرتے ہیں. اور دیکھیے یہ آئین کی روح بھی ہے کہیں نہ کہیں شہزاد صاحب کہ جو سویلینز کا ٹرائل ہے وہ سول کورٹس کے اندر ہو، سویلین کورٹس کے اندر ہو. پاکستان پیپلز پارٹی جنرل ضیاء کے دور پہ ملٹری کورٹ بھگت چکی ہے، ہمارے لوگ ملٹری کورٹ سے سزائیں لے چکے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم نے کبھی کسی کی طرف پتھر بھی نہیں اچھالا. تو اس لیے ہمارے لیے یہ تجربات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اور آئین کی اسپرٹ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ اس فیصلے کی آڑ میں اگر کسی فساد پرست کو اور دہشت گرد کو بچانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. انہیں عدالتیں ووٹ بھی ڈال چکے ہیں، پھر یہ نہ کہیں. نہیں ملٹری کورٹ، جی میری بات سنیں، جو ہم ووٹ دے چکے ہیں اس کے اوپر اگر آج سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے
تو کیا ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی نئی لڑائی لیں گے؟ ہم اگر نہیں سمجھتے اسے یا آنے والی حکومت اور پارلیمان نہیں سمجھتی تو نیا قانون لا سکتی ہے. اگر وہ اتنی دیر میں سیٹسفائی نہیں ہوتی کہ جن مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تھا نہیں پہنچایا گیا تو قانون سازی بنیادی حق کا پارلیمان کر لے گی, لیکن آج سپریم کورٹ کے مد مقابل تو کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. جی درست کہا آپ نے. محمود مولوی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے کہ اب یہ کیسز سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی سے اگر سویلین عدالتوں میں چلے جائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا؟ کیونکہ عموماً تاثر یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں کیسز کا ٹرائل, ان کا فیصلہ شاید ہماری عام عدالتوں سے جلدی ہو جاتا ہے, اور 9 مئی کے واقعات میں کیونکہ دفاعی ادارے بھی ہمارے اس میں براہ راست متاثر ہوئے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ کوشش یہ تھی کہ جلد از جلد ٹرائل ہو اور ان کو سزا دی جائے جو واقعی اس میں ملوث ہیں. مولوی صاحب دیکھیں, ہمارا بدقسمتی ہے کہ ہماری عدالتیں اور عدالتی نظام یہ جو ہے اتنا جو ہے میں کہوں گا تباہ ہو چکا ہے کہ کیسز جو ہیں جب چلتے ہیں تو اب یہ کیس کی جو آپ بات کر رہے تھے اس کا فیصلہ آتے آتے 5-7 سال لگ جائیں گے اور اس میں بھی فیصلہ نہیں آئے گا. دیکھیں, اس ملک کو اگر ترقی کرنا ہے تو باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, انصاف اور عدل کا جو ہے جو ہونا چاہیے. قانون جو ہے نا نظر آنا چاہیے. دیکھیں نا, ایک آدمی اگر جرم کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس کو اگر سزا نہیں ملتی تو آج جو ہے یہ ملک آگے نہیں جائے گا. آپ دیکھیں نا, دبئی میں اور کراچی میں کیا فرق ہے. کراچی اور دبئی 1 گھنٹے کا راستہ ہے, وہاں پہ قانون کی بالادستی ہے, اگر رات کو کسی نے سگنل تک توڑا تو اس کو سزا ہے. یہاں پہ کیونکہ سزا اور جزا کا کوئی جو ہے وہ ہے ہی نہیں تو پھر وہاں پہ یہاں پہ یہی لا قانونیت ہے. دیکھیں نا, ہم پی ٹی آئی بنی تھی تحریک انصاف کہ ہم نے انصاف کا جو ہے کس کو انصاف دیا. دیکھیں, جب تک عدالتوں کا نظام ٹھیک نہیں ہو جاتا اور ٹائمنگ نہیں ہوتے کہ جی اس کیس کو 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے, دیکھیں 15 سال, دیکھیں بے گناہ بھی اس میں بھگت رہے ہیں اور گناہگار بھی جو ہے اس میں آپ کو بتاؤں تکلیف میں ہے کیونکہ سالوں لگ جاتے ہیں, کورٹوں میں آ رہے ہیں, کورٹوں میں جا رہے ہیں, وکلا جو ہے انوالوڈ ہیں. چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ فاسٹ ٹرائل, اور جب تک یہ فاسٹ ٹرائل نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں ملک ہمارا ترقی نہیں کر سکے گا. تو ہمیں سب میں کہوں گا پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے 2 چیزوں پہ, ایک میثاق جمہوریت اور دوسرا عدالت. میثاق آپ عدالت رکھیں کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون نظر آنا چاہیے انصاف ہوتے ہوئے لوگوں کو, اور جلد سے جلد ہو. لیکن دوسرے ملکوں میں دن اور رات لگاتے ہیں, ہمارے یہاں آپ کون سا کیس ہے, میرے بیرسٹر صاحب سے آپ پوچھ لیں, جو کہ اس کیس کو 5 سے 7 سال لگ جائیں گے, فیصلہ نہیں ہوئیں گے, لوگ جو ہے چکر پہ چکر لگا رہے ہیں. اور یہ اگر جس دن یہ قانون جو ہے امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا, آپ دیکھیں یہ ملک کس طرح ترقی کے راستے پر چلے گا. ٹھیک, دیکھیں نا, بالکل ٹھیک. چیزوں کو صحیح جب تک نہیں کریں گے, میرا تو یہ نظریہ ہے. ویری صاحب, چیمہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ آج یہ بڑا ایک اہم فیصلہ ہے اور اس کے بعد 9 مئی کے واقعات میں جو ملزمان ملوث ہیں, کیا امید کریں کہ سویلین عدالتیں جو ہماری انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہ فوری طور پر حرکت میں آئیں گی اور جلد از جلد انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گی؟ چیمہ صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ چیمہ صاحب سے شاید رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. ثاقب بشیر صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب جو واپس آئے ہیں اور کل ان کی عدالت میں پیشی ہے, اس کے بعد ان کا جو بھی سلسلہ ہے وہ اپیل کا آگے چلے گا, عدالت سے ان کو کیا ریلیف مل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ممکنات ہیں؟ ان کے وکلا نے کیا حکمت عملی تیار کی ہوئی ہے؟ کل ان کے 3 کیسز ہیں, ایک تو احتساب عدالت میں توشہ خانہ کا کیس ہے, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے, لیکن 2 اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیسز ہیں ان میں اپیلیں ہیں, جو اپیلیں انہوں نے بحال کرانی ہیں. ان میں ایک اپیل میں ان کی سزا پہلے ہی معطل تھی ایون فیلڈ ریفرنس میں, اس میں بھی ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن العزیزیہ ریفرنس میں ان کو 8 ہفتے کی بیل دی تھی, تو 8 ہفتے کی میڈیکل گراؤنڈ پر بیل ختم ہو گئی اور وہ ابسکانڈر ڈکلیئر ہوئے, اس کے بعد اب واپس آئے ہیں. اب وہ جو 8 ہفتے کی بیل تھی وہ تو ختم ہو چکی, تو اب کل کیا ان کی سزا معطل ہو کے فوری طور پہ ان کو ریلیف مل جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے لیے نہیں, لیکن ایک اور بات بتائیے گا کہ اب وہ کیونکہ ملک سے باہر چلے گئے تھے اور تقریباً
3 سے 4 سال کے بعد واپس 4 سال بعد تشریف واپس لائے ہیں. ان کی عدالت میں اگر اپیل آتی ہے تو اس عرصے کو عدالت کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ ٹیکنیکلی کیا کہا جائے گا اسے؟ نہیں، اس عرصے کو تو ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا. انہوں نے جو سزا کاٹی ہے وہی، کیونکہ اس پورے عرصے میں وہ عدالت کی نظر میں ابسکانڈر تھے، اشتہاری تھے. اب تو عدالت نے ان کو ریلیف دینا ہے کہ چلیں یہ آپ کا 4 سالہ جو دورانیہ ہے اس کو ہم ایگزمپٹ کر رہے ہیں، کہ کیونکہ پھر بھی ہم نے نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے آپ نے کہا جی میرا ٹرائل کر لیں، میری جو اپیل سن لیں، اور سن کے بے شک اگر میری سزا بنتی ہے تو مجھے دے دیں. تو اس لیے اس 4 سالہ دورانیہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی سزا میں جو ہے وہ انکلوڈ ہو جائے گا، بلکہ یہ ان کی طرف تھا. تو اب جو کل ان کے لیے جو مشکل پیش آ سکتی ہے وہ العزیزیہ ریفرنس میں اپیل ہے، جس میں ان کی سزا 8 ہفتے کے لیے معطل ہوئی تھی. اب دوبارہ بحال تو نہیں ہونی کیونکہ وہ تو ختم ہو چکی ہے. اور نواز شریف صاحب کے جو وکلا ہیں، جو ڈیفنس ہے، اس کی کیا اس پہ آرگومنٹ کیا ہوگا کہ ان کی جو اپیل ہے یا جو ان کی معطلی سزا کی ہے، کیا اسی کو بحال کر دیا جائے یا اس کو 4 سال کے عرصے کو تک ایکسٹینڈ کر دیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ آرگومنٹ کیا ہوگا ان کا؟ آرگومنٹ تو ویسے کوشش ان کی یہی ہے، جو ہماری بات ہوئی ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سزا معطل رکھی جائے، دوبارہ جو ہے معطل کر دی جائے جب تک کہ اپیلیں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. لیکن اس میں نیب کا رول بہت اہم ہوگا، کیونکہ جب ان کو پروٹیکشن ملی تھی تھرسڈے کو تو اس وقت بھی نیب نے کنسنٹ دی تھی، تو تب عدالت جو ہے وہ راضی ہوئی تھی اس پہ کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 4 دن 5 دن کا جو ہے دے دیتے ہیں پروٹیکشن. تو اب بھی کل بھی نیب کا رول بہت اہم ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹر اسی طرح موجود ہوں وہاں پہ، اور کل بھی وہ ایسی کو کنسنٹ دے دیں، یہ کہیں کہ ان کی حد تک جو ہے وہ معاملہ، اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں کیونکہ جج مرشد ملک کی ویڈیوز اور اس قسم کے معاملات وہ بھی اس کیس میں ہیں، تو وہ ایسا کنسنٹ دے دیں کہ کیونکہ ایسے ٹیکنیکل اچھا نارمل ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں. نارمل حالات میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک ملزم کو سزا ہو جائے ٹرائل کورٹ سے اور اس کے بعد وہ اپیل کر دے ہائی کورٹ میں، تو اس دوران بھی کیا وہ بیل پہ یا پیرول پہ رہا ہو سکتا ہے کہ اس کو جیل سے باہر نکال دیا جائے تاحتے کہ اس کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے اپیل جو ہے وہ مکمل؟ جی وہ ایون فیلڈ ریفرنس میں اسی طرح بیل پہ تھے جو میاں صاحب ہیں، اور نارمل ویسے جو معاملہ ہے صرف کل کی حد تک زیادہ ایشو ہے کیونکہ پہلی ہیئرنگ پہ عدالتیں ایسے کرتی نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں اسی طرح ہی ہوا تھا، پہلی ہیئرنگ پہ عدالت نے ریلیف نہیں دیا تھا، پھر وہ تقریباً 23-24 دن کے بعد ان کو وہ ریلیف ملا کہ ان کی سزا معطل ہو گئی. تو کیا پہلی ہیئرنگ پہ کل ہی ان کی سزا معطل ہو کے ان کو ضمانت مل جائے گی اور ان کی گرفتاری نہ ہو؟ یہ وہ کویسچن ہے جس کے لیے ان کی لیگل ٹیم، اور کیا یہ ان کی ٹیم کی کوشش ہوگی کہ الیکشن سے پہلے اس کیس کا کوئی منطقی انجام ہو جائے تاکہ اگر وہ الیکشن میں حصہ لینے کے اہل بن جائیں اور ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی قانونی پابندی نہ ہو؟ لیگل ٹیم کی کوشش بھی ہے اور فیکٹس بھی ہیں کہ یہ کیس جو ہے میرا خیال ہے نومبر کے اینڈ یا دسمبر کے پہلے دوسرے ہفتے تک کنکلوڈ ہو جائیں گے. دونوں کیسز ممکنات میں سے ممکنات میں ہیں، اور اس میں ان کی سزا اگر کالعدم ہو گئی تو ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. بیرسٹر عامر حسن صاحب، کل اب میاں نواز شریف صاحب نے پیش ہونا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی بھی ایک بڑی پوری ایک لسٹ ہے اور بڑی تاریخ ہے کہ وہ آپ کیسے کیسز بھگتتے رہے، لیکن اکثر یہی دیکھا گیا کہ سیاسی نوعیتوں پر کیس بنے اور اس کے بعد پھر جب عدالتوں میں وہ کیس گئے تو اس میں کچھ بھی نہیں نکلا. سو کیا یہ مناسب نہیں ہونا چاہیے کہ سیاستدان اجتناب کریں اب آگے کسی بھی قسم کی ایسی کارروائی کرنے سے جو بعد میں انہی کے لیے بدنامی اور خفت کا باعث بنے؟ شہزاد صاحب، جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اجتناب بھی کرتے ہیں، اور جو سیاستدان نہیں ہوتے وہ کہیں نہیں سیکھتے، وہ دوبارہ وہی عمل کرتے ہیں جب بھی اقتدار آتا ہے. دیکھیے ہم میاں صاحب کے لیے ہماری بیسٹ وشز ہیں جی، ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں. ہم تو اتنے خواہش مند ہیں کہ جیسے میاں صاحب کے فنگر پرنٹس وہاں پہ لیے گئے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، فوری طور پہ کوئی مشین ہوتی جو ان پہ کنوکشن کے داغ جلدی جلدی ختم کرتی تاکہ ملک کے اندر الیکشن فوری طور پہ ہوتے. جیسا کہ ابھی ثاقب صاحب بتا رہے تھے آپ کو کہ یہ دسمبر تک معاملہ چلے گا ان کی کنوکشن کے ختم ہونے کا، جس سے وہ اہل ہوں گے. یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ملک کے اندر الیکشنز کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں فوری طور پہ میاں، یہ جو ابھی چیمہ صاحب فراغ دلی سے فرما رہے تھے نا کہ میاں صاحب آپ معافی کا اعلان کریں گے، بھئی ابھی تو آپ اس پوزیشن پہ نہیں ہیں. میرے خیال سے کہیں نہ کہیں یہ تقاضا کر رہے تھے کہ میاں صاحب کے لیے آپ معافی کا اعلان کر دیا جائے. تو وہ انہیں مل بھی رہی ہے. میں سمجھتا ہوں جو مولوی صاحب نے بھی پوائنٹ اٹھایا ہے کہ مساق جمہوریت کی ملک کو ضرورت ہے. ہم نے سائن کیے تھے، محترمہ کے ذہن کا یہ سوچ تھی ملک کے اندر مساق جمہوریت. آج ہم سمجھتے ہیں کہ مساق جمہوریت پھر محیط سایوں کے زیر اثر ہے. آج پھر جو تاثر قائم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کوئی نیا پروگرام ہے، پروجیکٹ MNS،
2023 लॉन्च किया जा रहा है। तो अगर प्रोजेक्ट आई के 2018 कामयाब नहीं हुआ तो MNS 2023 भी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए हम समझते हैं कि मियां साहब इस तासुर को फौरी तौर पे खत्म करें। ये जो शायबा आ रहा है जमहूरियत के ऊपर, मिसाके जमहूरियत को आगे बढ़ाएं, मिसाके मईशत करें। जो मौलवी साहब ने बात की, हम तो इस पे बिल्कुल कायल हैं, और उस मिसाके मईशत के अंदर तमाम इदारों को शामिल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को शामिल किया जाए, एस्टेब्लिशमेंट को शामिल किया जाए। हमारी फौज कह चुकी है कि हमें ए पॉलिटिकल रहना है, तो इसके इस चीज को हम बिल्कुल एक रिटर्न फॉर्म में लेके आए और पाकिस्तान की सियासत को एक नया और फिर किसी फर्द वाहिद को उम्मीद बनाने की कोशिश ना की जाए। पॉइंट वेल टेकन। ऐसा मिसाक करें जो कौम की उम्मीद हो और उस मिसाक को पूरा आप क्या कहेंगे महमूद मौलवी साहब, इसी मौजू पर आप क्या कहेंगे? आप क्या इत्तेफाक करेंगे? सवालात उठे हैं, एक जरा मुझे बात कर लेंगे, बड़े गहरे सवालात उठे हैं और उन्हें इनका जवाब देना चाहिए। महमूद मौलवी साहब जी